रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़स्तबिक़ुल ख़ैरात। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। काबिल सदर एहतराम ज़िम्मेदारान जमात और रफ़क़ाए इज्तिमा, सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का शुमार अस्साबिक़ूनल अव्वलून में होता है। अशरे मुबश्शिरा में से थे और बहुत जल्द, बहुत इब्तिदाई दिनों में इस्लाम कबूल किया था। एक मौके पर आपका 750 ऊँटों पर मुश्तमिल काफ़िला मदीना आ रहा था और ज़रूरियात ज़िंदगी का बहुत सारा सामान उन 750 ऊँटों पर लदा था। शोर हुआ मदीने में और हमारी माँ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी इसकी ख़बर हुई। पूछा कि कैसा शोर है, तो मालूम हुआ कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ का 750 ऊँटों पर मुश्तमिल ये काफ़िला है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि मैंने तो सुना है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ़ वो शख्स है जो जन्नत में घसीटते हुए जाएगा। किसी ने यह ख़बर रास्त हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ तक पहुंचा दी। उन्होंने बेताबी के साथ और फ़र्त मसरत के साथ कहा कि क्या वाकई तुमने हज़रत आयशा से ये बात सुनी है? कहा कि हाँ। दौड़ते हुए उनके पास गए और फिर आपसे तस्दीक की कि क्या वाकई आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कहते हुए सुनी है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ़ जन्नत में घसीटते हुए जाएगा? सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि हाँ। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने फ़ौरन ये बात कही कि मैं जन्नत में घसीटते हुए नहीं, दौड़ते हुए जाना चाहता हूँ। मैं जन्नत में घसीटते हुए नहीं, दौड़ते हुए जाना चाहता हूँ। और ये कहते ही ये ऐलान किया कि 750 ऊँटों पर मुश्तमिल ये पूरा काफ़िला, ज़रूरियात ज़िंदगी से लदा सामान, पूरे ऊँट अपने टापों और कजावों के साथ मैं अल्लाह की राह में क़ुरबान करता हूँ। सिर्फ अशरे मुबश्शिरा में से हैं, जन्नत की खुशखबरी मिल चुकी है और आगे बढ़कर जन्नत में घसीटते हुए जाने की खुशखबरी मिल चुकी है। लेकिन खूब से खूबतर की जुस्तजू का आलम यह है कि सिर्फ जन्नत ना मिले, जन्नत के ऊँचे दर्जात मिलें। घसीटते हुए ना जाऊँ, दौड़ते हुए जाऊँ। और ये सिर्फ इश्तियाक और शौक़ नहीं है, इस पर अमल भी तो चाहिए बतौर सनद। तो अपना पूरा सामान टापों और कजावों के साथ 750 ऊँट राह खुदा में क़ुरबान कर दिए। और फिर फ़र्ते मसरत एक बेचैनी और इस्तराब से कि कहीं इस नेमत से महरूम ना रहूं, तो चंद ही दिनों में 40,000 दरहम मज़ीद क़ुरबान किए। फिर मौका आया तो 200 ओक़िया सोना क़ुरबान किया। जंग आई तो 500 ऊँट, 500 घोड़े और 500 घोड़ों के बाद 1,500 ऊँट क़ुरबान किए। और ये सिलसिला चलता रहा। जन्नत के ऊँचे दर्जात के हरीस अमल में भी खूब से खूबतर की जुस्तजू करते नज़र आते हैं। जन्नत के मिलने का यकीन होने के बाद भी वो अपने अमल को बेहतर से बेहतर बनाने और चमकाने की कोशिश करते रहते हैं। कुरान मजीद ने जो अल्फाज मोमिनीन से मतलूब कैफियत के लिए इस्तेमाल किए हैं, वो चलने के नहीं। पहले तो कहा कि इनफिरो, निकलो, मत देखो कि कैसे हो। इनफिरो खिफालम व सिकाला, हल्के हो, बोझल हो, निकल जाओ। और फिर निकलो तो जितना तेज़ से तेज़तर हो सकते हो जाओ। साबिक़ो, मुसाबिक़त करो। कम्पीट करने वाला सुस्तगाम नहीं हो सकता है, कम्पीट करने वाला अपने आप को मुतमईन नहीं कर सकता है। फ़स्तबिक़ुल ख़ैरात, कम्पीट करो मादी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए नहीं, मेयारे ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए नहीं, खैरात के लिए, नेक कामों में कम्पीट करो। सारे इलल मग़फ़िरा, मग़फ़िरत चाहते हो तो चल कर मत जाओ, दौड़ कर जाओ। फ़फ़िर्रु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की राह में।
چلنے کے الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں، دوڑنے کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادی، کوشش بھی کرو تو محض کوشش مت کرو، جاہدوا فی اللہ حق جہادی، وہ کوشش جو اس کے شایان شان ہو، جو اس کا حق ادا کر دے، جو جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کسی مقام پر کھڑا کر دے، اس شایان شان جدوجہد کو ادا کرو۔ تو یہ سابقو، یہ فاستبقو، یہ ففرو، یہ انفرو، یہ جاہدو، یہ سارے الفاظ مومنین سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اپنی شخصیت کو چمکانے کی کوشش کریں، وہ ان صلاحیتوں پر اور ان چیزوں پر مطمئن نہ ہو جائیں جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں، بلکہ ان کو بہتر سے بہتر کرانے کی اور اپنے آپ کو آپٹیمم لیول پر لانے کی، میکسیمم لیول پر لانے کی، اپنا بیسٹ آؤٹ پٹ دینے کی پوزیشن میں اپنے آپ کو لائیں۔ یہ الفاظ قرآن مجید کے ہم کو اس بات کے لیے آمادہ کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے جنگ کے موقع پر یہ بات کہی کہ تم میں سے صابر 20 لوگ ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، 1000 لوگ ہوں تو 100 لوگ ہوں تو 1000 پر غالب آئیں گے۔ یہ 20 لوگوں کا 200 پر غلبہ، یہ 100 کا 1000 پر غلبہ حالت جنگ میں 1:10 کا ریشو۔ ایک مومن ریسورسفل ہوتا ہے، ایک مومن موسٹ کمپیٹنٹ ہوتا ہے، ایک تحریک سے وابستہ فرد جو اقامت دین کا نصب العین رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو میکسیمم لیول پر لاتا ہے۔ اس لیول پر اپنے آپ کو لاتا ہے کہ وہ 10 لوگوں کی صلاحیتیں، 10 لوگوں کی ایفیشنسی رکھنے والا فرد بن جائے، 10 لوگوں کی سطح پر کنٹریبیوٹ کرنے والا فرد بن جائے۔ محترم سامعین کرام، مقصد اقامت دین بہت بڑا مقصد ہے، اعلیٰ ترین مقصد ہے۔ ہم تاریخ میں یہ بات سنتے ہیں کہ تقریباً لاکھوں صحابہ تھے، لیکن تاریخ کے صفحات میں ہم کو 100-200 سے زیادہ صحابہ کرام کے نام نہیں ملتے ہیں۔ یہ 100-200 صحابہ جن کے نام ہم کو تاریخ کے صفحات میں ملتے ہیں، یہ ابتدائی دور کے وہ لوگ تھے جنہوں نے تحریک کو عوامی تحریک میں کنورٹ کیا تھا۔ ان میں سے ہر صحابی اپنی جگہ ایک انجمن اور ایک ادارہ اور ایک تحریک تھا، ون مین ون آرمی تھا۔ ان میں سے ہر فرد اپنے آپ کو مختلف صلاحیتوں سے لیس کیے ہوئے تھا، ہر فرد اپنے آپ میں پوری تحریک بنا ہوا تھا۔ ہماری تحریک کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو خوب سے خوب تر بنائیں، ہم اپنی شخصیت کو خوب سے خوب تر بنائیں، اور یہ چیز صرف کام کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو انریچ کریں۔ ہر فرد کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، اس دائرے میں کچھ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہر فرد کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے جس سے وہ مختلف لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ہر فرد کا ایک لیول ہوتا ہے، ہر فرد کی مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ یہ لیول جتنا وسیع ہوگا، یہ دائرہ کار اور دائرہ اثر جتنا وسیع ہوگا، سطح جتنی اونچی ہوگی، دینے کی پوزیشن اتنی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ انرچ کریں ہم اپنی شخصیت کو، ہم اپنی شخصیت کو صلاحیتوں سے آراستہ کریں، اور اس کے لیے ہم کو مختلف سطحوں سے شعوری کوشش کرنی ہوگی۔ پہلی چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اختصاص لانے کی کوشش کریں، تحریک کو کسی ایک مخصوص میدان میں ہم کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم صحابہ کرام پر نظر ڈالیں، ٹیلنٹس کی اور صلاحیتوں کی ایک گیلیکسی تھی۔ کوئی کاتب وحی تھا، کوئی مؤذن رسول تھا، کوئی مبلغ تھا، کوئی سفیر تھا، کوئی شاعر تھا، کوئی قاصد تھا، کوئی ایمبیسڈر تھا۔ مختلف سطحوں پر صحابہ کرام نے کام کیا اور ہر فرد اپنی صلاحیت میں بہترین تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حسان تمہارے اشعار دشمن کے لیے تیر کا کام کرتے ہیں، تمہارے اشعار دشمن کے لیے تیر کا کام کرتے ہیں۔ وہ جو صلاحیت ان کو خداداد ملی تھی، انہوں نے اپنی صلاحیت کو مقصد اقامت دین کے لیے، نبوی تحریک کے لیے اتنا بہترین انداز میں پیش کیا کہ وہ دشمن کے لیے تیر کا کام کرنے لگے۔ تو ہم میں سے جس فرد کو جو صلاحیت تحریک کے لیے جو ملی ہے فطری طور پر، اس کو اس لیول پر لانے کی کوشش کریں کہ ہم اس میں اختصاص پیدا کر لیں۔ اخوان المسلمون کی عائشہ تیموریہ ایک خاتون تھیں۔ بچپن میں ان کی والدہ ان کو کچھ دوسری کام ان کی دلچسپی کے اگینسٹ سکھایا کرتی تھیں۔ وہ بیزار ہوئی اور انہوں نے اپنے والد سے گزارش کی کہ میں اپنی فطری صلاحیت کے مطابق کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ والد نے اجازت دی تو عربی، فارسی اور ترکی 3 زبانیں انہوں نے سیکھی، اور ان 3 زبانوں پر عبور حاصل کر کے ایسی غیر معمولی شاعری کی، اخوان کی خدمت کرتے ہوئے، کہ شیخ علی طنطانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو تاریخ کی نمایاں ترین شخصیات میں شمار کیا ہے۔ جلیلہ تمربان
اپنی والدہ سے انہوں نے دایا کا فن سیکھا اور اس فن کو سیکھنے کے بعد اس میں مہارت حاصل کی، اختصاص پیدا کیا اور اس پر باقاعدہ ایک کتاب لکھی۔ ایسی دسیوں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ کل ہم نے متوازی سیشن رکھے تھے، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم میں سے ہر فرد یہ جانتا ہے کہ میرے پاس ایک صلاحیت ہے جس میں تحریک کو بہتر طور پر کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں۔ اختصاص کی سطح تک اپنے آپ کو لے کر جائیں، اسپیشلائز کریں کہ ہم اس میدان میں آپٹیمم لیول پر، میکسیمم لیول پر، ایٹ بیسٹ تحریک کو سرو کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، ہم تحریک کی ضروریات کا تعین کریں، تحریک کی ضروریات کو سمجھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف باتیں سنتے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت مفید باتیں سنتا ہوں لیکن اکثر باتیں بھول جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخصوص انداز میں کہا کہ استعین بیمینک، استعین بیمینک، اپنے سیدھے ہاتھ سے مدد لو۔ سیدھے ہاتھ سے مدد لینے کا مطلب یہ تھا کہ اس کو پین ڈاؤن کر لو، لکھ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مفید ترین احادیث کو یاد رکھنا ہے اور محفوظ کرنا ہے تو ان کو قلم بند کرنا ضروری ہے۔ اور استعین بیمینک کہ صرف ان دو ہدایتی الفاظ کے بعد آپ نے اس یکسوئی سے کام کیا کہ آپ کی وفات کے بعد جب آپ کے صندوق کو کھولا گیا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی بتائی ہوئی احادیث سے متعلق شاہدین نے یہ بات کہی کہ فیہ علم کثیر، فیہ علم کثیر، اس میں بے پناہ علم ہے۔ ایک ضرورت کو سمجھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس ضرورت کو سمجھ کر اپنی پوری زندگی پوری یکسوئی کے ساتھ اس کام کے لیے لگا دی، اور اس شان کے ساتھ رخصت ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری احادیث کو رہتی دنیا تک کے لیے احسان اپنے کنٹریبیوشن کے طور پر دیتے ہوئے گئے۔ فیہ علم کثیر۔ خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ کام کر رہے تھے پاکستان میں، محسوس کیا کہ اس کے مقابلے میں بنگلہ دیش میں اسکوپ زیادہ ہے۔ 800 روپے کی ملازمت چھوڑ کر اس زمانے میں 450 روپے کی تنخواہ پر کام کیا، اور بنگلہ دیش کی تحریک کو وہ تقویت پہنچائی کہ آج بر صغیر کی تحریک، وہاں کی ممتاز، بنگلہ دیش کی تحریک بر صغیر کی ممتاز ترین تحریک ہے۔ تحریک کی ضروریات کو سمجھیں اور اپنی صلاحیتوں کو اس میدان میں لگائیں جہاں تحریک کو کی زیادہ ضرورت ہے اور ہماری صلاحیت سے مناسبت رکھتی ہے۔ تیسری چیز، مختلف زبانوں کو سیکھیں۔ خوب سے خوب تر کی جستجو میں یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ زبانوں کی صلاحیت کو بولنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر ایک خواب دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک ہاتھ سے شہد چاٹ رہا ہوں اور ایک انگلی سے شہد چاٹ رہا ہوں اور دوسری انگلی سے گھی چاٹ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مختلف زبانوں پر عبور حاصل کر سکتے ہو، اس کی تعبیر کے طور پر فرمایا۔ اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی کوئی بات سمجھنی ہوتی ہے، عبرانی اور سریانی زبانیں، تو یہودیوں کی مدد لینی ہوتی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس خواب کی تعبیر سننے کے بعد اپنے آپ کو اس کام کے لیے یکسو کر لیا اور چند دنوں میں عبرانی اور سریانی زبانوں پر وہ مہارت حاصل کر لی، اس روانی کے ساتھ اور اس فلوئنسی کے ساتھ بولنے لگے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے عبرانی اور سریانی کو سمجھنے کے لیے یہودیوں کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو مختلف زبانوں کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی ہم شعوری کوشش کریں۔ چوتھی چیز، ہم ملٹی ٹیلنٹڈ بنیں، ملٹی اسکلڈ بنیں۔ یہ دور مختلف صلاحیتوں سے آراستہ ہونے کا ہے۔ جیک آف آل بھی ہوں، ماسٹر ان ون بھی ہوں۔ اپنی کسی ایک میدان میں اختصاص کی بھی صلاحیت پیدا کریں، لیکن جیک آف آل بھی ہوں۔ مختلف تقاضے تحریک کے ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کی بھی خوبی یہ تھی کہ وہ بے پناہ صلاحیتوں سے مالا مال تھے، ایک ہی فرد مختلف صلاحیتوں سے آراستہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ ابوبکر تم میں اتنی خوبیاں ہیں جتنے آسمان میں تارے ہیں، تم میں اتنی خوبیاں ہیں جتنے آسمان میں تارے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں قیامت کے دن اللہ کے حضور جنت کی گزارش کرتے ہوئے اپنی 10 خوبیوں کو پیش کر سکوں گا، 10 خوبیوں کو یہ کہہ کہ گزارش کے ساتھ پیش کر سکوں گا کہ ان کے عوض مجھ کو جنت
میں داخل فرما دیجیے، اور ان 10 میں سے 8 خوبیوں کا تعلق نوجوانی کی عمر سے، بے شمار صلاحیتوں اور خوبیوں سے کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ہم جس صحابی پر نظر ڈالیں وہ بے شمار اور مختلف صلاحیتوں سے مالا مال تھا۔ تو آج کے دور کی یہ ضرورت ہے کہ ہم مختلف صلاحیتوں سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، اختصاص ضرور پیدا کریں، لیکن اختصاص کے ساتھ ہم الگ الگ میدانوں میں مہارت کی دلچسپی رکھتے ہوں اور اس کی منیمم صلاحیت رکھتے ہوں۔ ہم ہنر سیکھیں، زیادہ سے زیادہ ہنرمند اپنے آپ کو بنائیں۔ آج کا دور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم میں سے ہر فرد ہنرمند ہو، تحریک کے کاموں کے لیے بھی اور شخصی ضروریات کے لیے بھی۔ ہم گھر میں ہوں تو بیوی نہ ہو تو شوہر بیوی کا محتاج نہ ہو گھر کے کاموں کے لیے، شوہر نہ ہو تو بیوی گھر کے کاموں کے لیے شوہر کے محتاج نہ ہو۔ ہم آفس میں ہوں تو اپنے جو سبارڈینیٹس ہوتے ہیں وہ اگر کسی وجہ سے نہ ہو تو ان کے محتاج نہ ہوں۔ ہم اگر امیر مقامی ہوں اور کسی وجہ سے آفس سیکرٹری نہ آئے تو ہم ٹائپنگ کے لیے، لیٹر ڈرافٹ کرنے کے لیے، پی پی ٹی کے لیے اس ٹیکنیشین کے محتاج نہ ہوں۔ ہم میں سے ہر فرد اتنا اپنے آپ کو ہنرمند بنا لے کہ گھر ہو، پروفیشنل لائف ہو، تحریک ہو یا اور مقامات ہوں اور محاذ ہوں، وہاں ہم اپنی جگہ سیلف سفیشینٹ ہوں، سیلف ڈیپینڈنٹ ہوں، اپنے سبارڈینیٹ یا اپنے ماتحتوں کے یا اپنے معاونین کے یا اپنے رفیق کار کے کام ایمرجنسی میں بوقت ضرورت کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو۔ ہماری خواتین میں یہ صلاحیت پیدا ہو، یہ ہنر پیدا ہو جائے کہ ان مخصوص حالات میں وہ اپنا دفاع خود کر سکیں۔ اپنا دفاع خود کرنے کی صلاحیت بوقت ضرورت وہ پیدا کرنے کی شعوری کوشش ہماری بہنوں میں، ہماری ماؤں میں اور تمام خواتین میں پیدا ہو۔ جتنے ہنر سے ہم اپنے آپ کو آراستہ کر سکتے ہیں اس کی ہم کوشش کریں۔ ہم ایڈونچرس بنیں، ہم رسک ٹیکنگ بنیں، کمفرٹ زون میں نہ رہیں، آرام پسند نہ رہیں۔ کل وہ بات امین صاحب نے ارشاد فرمائی کہ شپ از more safest at harbor but that is not it is meant for۔ شپ کشتی ساحل پر رہنے کے لیے نہیں بنائی جاتی ہے۔ رسک ٹیکنگ مزاج ہمارا ہو، کمفرٹ زون سے باہر نکلیں اور پرخطر حالات میں رہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، ہنگامی حالات میں رہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ وہ محاذ جہاں کام کرنا چیلنجنگ ہو سکتا ہے ان محاذوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ ام حرام ایک صحابیہ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنا خواب ان سے شیئر کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کچھ لوگ سمندر کے دوش پر جہاد کر رہے ہیں۔ تو ایڈونچرس حالات کے لیے، ہنگامیوں اور پرخطر حالات کے لیے ہم اپنی شخصیت کو تیار کریں۔ اس وقت موجودہ حالات میں بے شمار ایسے ایمرجنسی کے حالات آ سکتے ہیں جس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی اور مینٹین رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور چیز، خوب سے خوب تر کی جستجو کا یہ بھی تقاضا ہے کہ جہاں ہم لا حاصل اور نقصان دہ کاموں کو چھوڑ دیں، وقت ضائع کرنے والے کاموں کو چھوڑیں، وہیں مفید اور مفید تر کے درمیان بھی فرق کریں۔ بے شمار کام ہیں، ہر کام اپنی جگہ اہم لگتا ہے۔ واٹس ایپ پر بزی رہنا اپنی جگہ بعض اوقات بہت اچھا لگتا ہے ڈسکشنز میں، اور بہت سارے کام ہیں جو بعض اوقات اچھے لگتے ہیں، لیکن کیا وہ موسٹ کانکریٹ کام ہیں؟ کیا وہ موسٹ پروڈکٹیو کام ہیں؟ کیا وہ تحریک کے لیے بہترین ترین خدمت ہے؟ مفید کاموں میں بھی مفید تر کاموں کی تلاش کرنی ہے۔ جتنے زیادہ سنجیدہ، جتنے زیادہ ہر کام کی اپنی ڈگری ہوتی ہے، ہم اس کام کی تلاش کریں جو تعمیری اعتبار سے، اپنے نتائج کے اعتبار سے، اپنی پروڈکٹیوٹی اور اپنی یوٹیلیٹی کے اعتبار سے اور تحریک کو سرو کرنے کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو صرف لا حاصل اور مفید میں فرق نہیں کرنا ہے، خوب سے خوب تر کا تقاضا یہ ہے کہ مفید اور مفید تر کے درمیان بھی فرق کرنا ہے اور شعوری طور پر اپنے وقت کو مفید تر بلکہ مفید ترین چیزوں میں لگانا ہے۔ بعض اوقات مفید کاموں میں بھی اگر مفید ترین کے مواقع موجود ہوں تو وہ مفید کام بھی ہمارے لیے نسبتاً کم متقاضی ہوتے ہیں۔ مختلف آج کے زمانے میں اپنی بات کو کہنے کے مختلف طریقے ہیں۔ روایتی طریقے کے ساتھ آج سیمینار ہال میں سیمینار میں تقریر کرنا، ڈسکشن میں میڈیا کے ڈیبیٹ ہاؤس میں ڈیبیٹ کرنا، ڈسکشن کرنا، سوشل میڈیا پر حسب ضرورت ڈسکس کرنا، یہ اور اس جیسے بے شمار کام ہیں جو آپ بات کو کہنے کے مختلف طریقے ہیں۔ بعض اوقات زیادہ طویل کے بجائے کم وقت میں بات کہنا مفید ہو جاتا ہے۔ تو بات کو کہنے کے جتنے مختلف طریقے اور تقاضے ہو سکتے ہیں متعلق فورم میں، اس کے لیے اپنے آپ کو انریچ کرنا، پریپیئر کرنا، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں۔ محترم سامعین کرام، آج ہم جس عمر کے مرحلے میں ہم اپنے آپ کو اور بہتر بنانے کی کوشش کریں،
یہ بات کہی جاتی ہے کہ it is never too late to new some things, to learn some new things. آپ کبھی بھی لیٹ نہیں ہیں. آپ 70 سال کی عمر میں بھی لیٹ نہیں ہیں. آپ 50 سال کی عمر میں بھی لیٹ نہیں ہیں. ہم میں سے کوئی فرد یہ نہ سوچے کہ میں زندگی کے اس موڑ پر اور عمر کے اس مرحلے پر ہوں کہ میں اب سیکھ نہیں سکتا ہوں. ڈاکٹر حمید الدین صاحب نے 85 سال کی عمر میں 85 ایئرس کی عمر میں تھائی زبان سیکھی. مشہور فرانسیسی محقق, پاکستانی بیس فرانسیسی محقق 85 سال کی عمر میں تھائی زبان سیکھی. البیرونی کا مشہور واقعہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ بستر مرگ پر ہیں اور وراثت کا علم جاننا چاہتے, مسائل کو جاننا چاہتے ہیں. پوچھنے موجود لوگوں نے کہا کہ آپ بستر مرگ پر ہیں, آپ کیوں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں بغیر علم حاصل کرے مروں, اس سے بہتر اس بات کو سمجھتا ہوں کہ علم حاصل کر کے مر جاؤں. اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ علم حاصل کرتے ہوئے ہی ان کی موت واقع ہوئی. عمر کے آخری مرحلے تک علم حاصل کریں, سیکھیں. سیکھنے کی جتنی جہتیں ہو سکتی ہیں, جتنی ڈائمنشنز ہو سکتی ہیں, ان تمام جہتوں سے اپنے آپ کو آراستہ کریں. اس تصور کو بھی ختم کریں کہ صرف بڑوں سے سیکھا جا سکتا ہے, چھوٹوں سے سیکھا جا سکتا ہے, اپنے ہم عمروں سے سیکھا جا سکتا ہے, خاموش چیزوں سے سیکھا جا سکتا ہے. اور آج کے دور میں تو گوگل, انٹرنیٹ خود اپنے آپ میں سب سے بڑا لرنر ہے. تو سیکھنے کے جو ذرائع ہیں اور جہاں ذرائع ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے سیکھنے کو اپنی شخصیت کا ایک مستقل جوہر ہم بنائیں, مستقل جوہر بنائیں. ابن خلدون نے کہا کہ جو چیز ایک فرد کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہے, جو چیز ایک فرد کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہے, وہ خوب سے خوب تر کی جستجو ہے. خیر الناس یہ خوب سے خوب, یہ ممتاز لوگ ہوتے ہیں. امت وسط ممتاز ہونے کا تقاضا کرتی ہے. خیر امت ممتاز ہونے کا تقاضا کرتی ہے. اور ممتاز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہیں اور اپنے آپ کو اسی راستے پر ہمیشہ اپ گریڈ کرتے رہیں. اپ گریڈ صرف سافٹ ویئرس اور اپلیکیشنز نہیں ہوتی ہیں. اپ گریڈ اس سے پہلے ہماری پرسنالٹی ہونی چاہیے, اپ ڈیٹ ہونی چاہیے, ہر آن ہونی چاہیے, ہر لمحہ ہونی چاہیے اور ہوتے رہنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر اپنی گفتگو کو ختم کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ایک موقع پر پوچھا کہ جانتے ہو سب سے بہترین شہادت کون سی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ بہتر جانتے ہیں. تو فرمایا کہ سب سے بہترین شہادت یہ ہے کہ تم بھی شہید ہو اور تمہارا گھوڑا بھی مارا جائے. تم بھی شہید ہو اور تمہارا گھوڑا بھی مارا جائے. فرد شہید ہو گیا تو بات ختم ہو جاتی ہے, لیکن اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب یہ ہے, دین یہ چاہتا ہے کہ جتنے بلانگنگس ہیں, جتنے ایسیٹس ہیں اور ہم سے وابستہ جتنی چیزیں ہیں, ہمارے اوقات, ہماری صلاحیتیں, ہمارے وسائل, ہمارا اثاثہ, ہماری تمام بلانگنگس, وہ سب راہ خدا میں لگ جائیں. اور یہ اس وقت تک نہیں لگ سکتی ہے جب تک ہم اپنے آپ کو چمکانے, خوب سے خوب تر کی جستجو میں, جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات کے حصول میں شعوری طور پر اپنے آپ کو اپڈیٹ اور اپ گریڈ نہیں کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سفر پر بہتر سے بہتر انداز میں آگے بڑھنے کی توفیق, جستجو اور صلاحیت عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.